वक्त जितनी शिद्दत से अपना इंतज़ार करवाता है उतनी ही तेज़ी से गुजर भी जाता है, लेकिन इसके निशानात रह जाते हैं जिसे माजी का नाम देकर हम अपनी यादों में महफूज कर लेते हैं। मगर कभी कभी फुर्सत के लम्हात में इन यादों के औराक उलटने का दिल चाहता है। ये दास्तान भी एक ऐसे ही दौर की याद दिलाती है जो अपने वक्त में बहुत दिलचस्प वाक़यात को रकम करता हुआ मुकम्मल हुआ और आने वाली नस्लों के लिए सोच के कई दर वाह करते हुए किताबों में मुंतकिल हो गया। मुगल बादशाह औरंगजेब की ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत कुछ जानकर भी बहुत कुछ पोशीदा रहा, जैसा कि ये वाक़यात इस अहद का एक और ही रुख दिखा रहे हैं। रामनी एक ऐसा किरदार जो अपने औकात भूलकर शहजादे के इश्क में गिरफ्तार हुई और बिलाखिर अपने इंजाम को पहुंची। दोनों ही उम्र के उस हिस्से में थी जहां जिंदगी के खुश रंग कच्चे पक्के ख्वाब ख्वाहिशों के हंडोले में झूलने लगते हैं और आंखें किसी अनदेखे शहजादे के सोते जागते अपनी तरफ आते और इसके इंतजार की सरशारी में रहने लगती हैं। दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों की सोचें भी एक सी थी। वो जब इकट्ठी होती खूब हल्ला गुल्ला मचाती। इनमें से एक आसाम के राजा सुरगा देवजे धजवार सिंघा की इकलौती बेटी रामनी गबारो थी, जिसे तारीख निगारों ने अपने तर्जुमों में कई मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। कामनी, रामनी गुबारो, नाना गुबारो और मीना गुबारो। ये ओहम राजा की शहजादी थी, जबकि दूसरी पताम के राजा की बेटी और रामनी की हम उम्र थी। वो राजा जहदजवार सिंह की भांजी भी लगती थी। पताम का हुक्मरान रामनी के ननियाल से था, इसलिए इनकी आपस में रिश्तेदारी थी। रामनी की वालदा का ताल्लुक भी शाही खानदान से था। दोनों शहजादियां एक खानदान से बरसरे इख्तिदार राजाओं की बेटियां थीं, इसलिए दोनों के मिलने जुलने पर किसी किस्म की पाबंदी ना थी। वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे के मोहल्लों में बिला रोक टोक आ जाती थी। रामनी की वालदा पाखोरी इन दोनों को इकट्ठा देखकर बेहद खुश होती थी। इन दिनों में आसाम भी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों के राजा भी अलग अलग थे। आसाम दो हिस्सों मशरकी और मगरबी रियासतों में बटा हुआ था। मगरबी आसाम में रंगपुर, मेमन सिंह, सिलहट, जिंतनापुर, कछार, मणिपुर के इलाके शामिल थे। आसाम की रियासत दूसरी नज़दीकी रियासतों से ज़्यादा ताकतवर थी। इसका रहन सहन और तरक्की दूसरी रियासतों से ज़्यादा होने के सबब दूसरे बड़े इलाके और ख़ास तौर पर दिल्ली के हुक्मरानों की नज़रें भी इस पर टिकी हुई थी। उस रोज़ पताम के राजा की बेटी मेहमान बनकर इनके यहाँ आई हुई थी। दोनों सहेलियाँ आपस में खुशगपियाँ लगा रही थीं। पाखोरी भी इनके नज़दीक बैठी इनकी मीठी निगाहों से देख रही थी, फिर अचानक उठकर अपने मखसूस कमरे में चली गई। तब रामनी अपनी सहेली को मुखातिब करते हुए कहा, सखी, रात मेरे साथ अजीब माजरा हुआ। क्या हुआ? इसकी सहेली ने पूछा। रात में बड़े मज़े से सो रही थी कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें हड़बड़ाकर खुली तो मेरा जिस्म एक अनजाने खौफ की वजह से पसीने में भीगा हुआ था। मेरे पूरे बदन पर खौफ तारी था। मैं उठकर महल के बाहर खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। हल्के हल्के मुधर कर देने वाली पूरन माहौल में खुशबुएं बिखर रही थी। जब ज़रा मेरा डर कम हुआ तो मैंने आसमान की तरफ देखा। उस वक्त आसमान तारों से भरपूर था। लगता था किसी ने मुट्ठी भर भर कर सितारों को आसमान की तरफ उछाल दिया हो। नन्हे मुन्ने और बड़े सितारे अपनी मकदूर भर रोशनियां फैला रहे थे कि अचानक मुझे लगा जैसे आसमान से एक बड़े और रोशन सितारे का अचानक से दरवाज़ा खुल गया हो। फिर अब इसकी सहेली भी मारे हैरत के हमदन गोश हो चुकी थी। फिर इस दरवाजे से एक इंतहाई खूबसूरत सुनहरा रथ निकला, जिसके आगे दो बड़े तनुमंद और खूबसूरत जिस्म वाले सफेद घोड़े जुटे हुए थे। वो बड़े ही जोर आवर और अथरे दिखाई दे रहे थे। इतनी देर में एक तेज सांटे की आवाज़ गूंजी और घोड़े सर पर दौड़ते मेरी तरफ आने लगे। इस वक्त मैं और भी डर गई थी। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ मेरे हलक में कहीं दफन हो चुकी थी। घोड़े अपने सुनहरी रथ को लेकर मेरे और नज़दीक आते रहे। फिर वो महल की राहदारी की छोटी दीवार पर आकर रुक गए। दीवार के बिल्कुल ऊपर मुतवाजी होकर रथ खड़ा हो गया, जो जैसे इसे गिरने का जरा भी खौफ ना हो। रथ के रुकते ही इस पर सवार एक नहायत हसीन और जमील शहजादा छलांग लगाकर नीचे उतरा। मैं तो मारे दहशत की अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इसने उतरते ही अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़कर मेरी आंखों से हटाया। सखी, क्या बताऊं, वो इतना खूबसूरत था कि मैं अपनी पलकें झपकना तक भूल गई थी। तुम्हारा वहम होगा, उसने लुकमा दिया। अरे नहीं मेरी दोस्त, मेरा वहम हरगिज ना था। मैंने अपने गाल पर चुटकी ली तो मेरा एहसास यकीन में बदल गया। पता है वो शहजादा कौन था? मुझे क्या पता, सपना तुम्हारा है। मैं कौन सा तुम्हारे साथ थी? रामनी की सहेली ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये भी दुरुस्त है। उस शहजादी की शक्ल हूबहू कृष्ण महाराज से मिलती जुलती थी, बिल्कुल इसी तरह हसीन और खूबसूरत था। इसने अपने सामने रखी हुई कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये सब तुम्हारी वालदा और मासी पाखोरी की हर वक्त दी जाने वाली दीनी तालीम है, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है
اور یوں مجسم خیال بن کر تمہارے سامنے آئی ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کی سہیلی نے وضاحت کی۔ یہ سپنا تھا یا حقیقت، لیکن یقین کرو میں اس کی سرشاری میں ابھی تک ڈوبی ہوئی ہوں۔ رامنی نے آنکھیں بند کر کے مزے سے کہا۔ کہتی ہوں موسی سے کہ اب وہ تمہارا کوئی بندوبست کرنے کا سوچیں۔ یہ واہموں اور خیالوں میں آنے شہزادے کہیں ویسے نہ تمہیں لے اڑیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں نہیں بڑی بھی، میں اتنی بھی نادان نہیں ہوں کہ ان واہموں کو اپنے سر پر سوار کر کے بھٹک جاؤں۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو میں اپنی والدہ سے تمہاری سفارش کروا دیتی ہوں کہ تمہاری کہیں لگن کی فکر کریں۔ اتنا کہہ کر رامنی زور سے کہکا لگا کر ہنس دی اور ایک ہلکی سی چپت اس کی گال پر لگا دی۔ ابھی ان کی ہنسی رکنے بھی نہ پائی تھی کہ رامنی کی والدہ اور آسام کی ملکہ پاکھوری پھر ان کے درمیان آ بیٹھی۔ کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ بس یوں ہی ماسی، ہم ایک سپنے کے بارے میں گفتگو کر کے ہنس رہے تھے۔ کیا سپنا تھا؟ میں بھی تو سنوں۔ پاکھوری نے ان دونوں کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی لاڈلی مینا گبھارو، جسے آسامی لوگ رامنی کے نام سے جانتے ہیں، نے رات ایک عجیب و غریب سپنا دیکھا جس کی تفصیلیں مجھے بتا رہی تھی۔ واہ کیا اوٹ پٹانگ خواب تھا۔ رات اس نے جاگتی آنکھوں سے کرشن مہاراج کو دیکھا۔ بھلا آپ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے؟ میری بیٹی ہر سمے دینی تعلیمات کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، پھر میں بھی تو اسے ہمیشہ ہی ایسی باتیں سناتی اور بتاتی رہتی ہوں جن کی وجہ سے اس کا دماغ اچھائیوں اور دینی تعلیم سے بھرا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سپنا اسی کی وجہ سے ہو۔ پکھوری نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں انہیں بتایا۔ یہ دیوی اور دیوتاؤں سے اس کی محبت ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر میں کسی اور تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں، اس کی سہیلی نے رامنی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رامنی نے نظروں ہی نظروں میں اپنی سہیلی کو روکنے کی التجا کی، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ماسی، اس سے پہلے کہ یہ دیوتا اسے لے اڑیں، اس کا کسی اچھے سے لڑکے کے ساتھ سمبت جوڑ دیں۔ مجھے لڑکی ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ چل ہٹ شیطان۔ رامنی نے ایک دھول اس کے سر پر ماری تو پاکھوری کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ او لڑکی ہوئی نہ سوچا کرو ایسی فضول باتیں، ہنستے ہوئے پاکھوری نے کہا، اور پھر وہ تینوں خاموش ہو گئیں۔ تائی اہوم خاندان نے جب آسام پر اپنی حکمرانی قائم کی، اس وقت آسام ایک انتہائی پسماندہ ریاست تھی۔ عوام قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جبکہ حکمرانوں کو لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ آسام کے ارد گرد چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کی آپس میں جھگڑے رہتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی ریاست ہڑپ کرنے کے چکر میں کئی بار آپس میں جھڑپیں کر چکے تھے۔ نظام حکومت ڈاواڈول ہونے پر ہتھیار بند جاگیردار من مانیوں پر اتر آئے تھے۔ وہ جب چاہتے زور زبردستی دیہی آبادیوں سے لگان لینے نکل آتے۔ وہ اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ بے دھڑک حکومت کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے، چھوٹے بڑے جتھوں کی شکل میں حکومت کی راہ میں بھی روڑے اٹکانے لگتے۔ حکومت کی گرفت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ذات پات کا افریت بھی منہ کھولے انہیں ہڑپ کرنے کی کوشش میں تھا۔ جنوبی ہند میں شمالی ہند کی نسبت چھوت چھات کا نظریہ زیادہ شدید تھا۔ سن 1615 میں اہوم خاندان اور مغل بادشاہوں کے درمیان دشمنی اور نفرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مغل شہنشاہوں کی نظریں آسام پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے اور ان ریاستوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوششوں میں ان پر چڑھائی کرتے تو اہوم کی ساری ریاستوں کے حکمران ایک دوسرے کی مدد کو آ جاتے، اور اس طرح کئی بار مغلوں کو ان کے ساتھ جھڑپوں میں ہزیمت اٹھانا پڑی، اور وہ کئی بار وہ جیت بھی گئے، لیکن جلد ہی انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ بالآخر مغلوں نے کچھ اور بہار کے حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب آسام کے حکمرانوں کو دو اطراف سے دشمنی کا خطرہ تھا۔ اگر شمال مشرق کی طرف سے انہیں مغلوں کے حملے کا خطرہ تھا تو مغرب کی طرف سے کچھ اور بہار کی ریاست کے حکمران ان کے دشمن تھے۔ اب ان کو مغلوں کی حمایت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لیے اہوم کے راجہ سکھا امپا نے ایک چال چلی۔ اس نے مشرقی حصے کا حکمران بننے والے رگھو دیو سے لکشمن نارائن کی بیٹی کی شادی کرا دی، اور اس طرح کچھ اور حاجو کی ریاستوں کو اپنی ریاست گوئلہ پار کا حصہ بنا لیا۔ اور ایک بار پھر اس معاہدے کے تحت تجدید کر لی گئی کہ جب بھی بیرونی حملہ آور آسام اور ارد گرد کی ریاستوں کو ہڑپ کرنے کی نیت سے آئیں گے تو ایک دوسرے کی پہلے کی طرح حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے اس حربے نے آسام کو ایک بار پھر دوسری ریاستوں کے مقابلے میں مزید طاقتور بنا دیا۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے دور حکومت میں اہوم اور مغلوں کے درمیان ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ 10 سال کی پرانی دشمنی نے دونوں طاقتوں کو تھکا کر رکھ دیا تھا، مگر یہ صلح بھی عارضی ثابت ہوئی اور بہت جلد دوبارہ جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ سن 1638 میں اہوم کا قلعہ کھونے کے ساتھ ساتھ کامروپ میں بھی شکست کھا چکے تھے۔ اب یہ سوچنا بھی فضول تھا کہ اہوم اور مغلوں کے درمیان امن کا کیا گیا معاہدہ بڑے تسلی بخش طریقے سے چل رہا ہے اور دونوں اطراف سے اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ جب اہوم راجہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ شاہجہاں بیمار اور بستر مرگ پر پڑا ہے تو آسام اور کامروپ میں پھر بغاوت ہو گئی۔ آسام بہار کے راجاؤں نے تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ اہوم کے راجہ جے دھوا سنگا کی سرگردگی میں ان کی مشترکہ فوجوں نے مغلوں کی چوکیوں کو رون ڈالا۔ آسام اور بنگال کی سرحد تک ان کی فوجوں کو دھکیل دیا۔ اس وقت تک شاہجہاں وفات پا چکا تھا اور شہزادگان میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ دارا، شجاع، اورنگزیب اور مراد تخت کے لیے آپس میں برسرے پیکار ہونے لگے تھے۔
ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی راجدھانی ان کے قبضے میں آئے۔ اس دوران تائی اہوم کے راجاؤں کو اپنے معاملہ درست کرنے کے لیے بہت وقت مل گیا۔ جہیدوا سنگا نے گوہاٹی، کاجلی اور سامو گڑھ اور کھڑگاؤں پر اپنی گرفت زیادہ مضبوط کر لی۔ جہیدوا سنگا بے حد ہوشیار اور چالاک شخص تھا، جو اپنے مفاد کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا جس میں اس کی ذات اور حکومت کی بہتری نظر آتی تھی۔ مغلیہ شہزادگان میں حکومتی معاملات طے پا گئے۔ شاہجہاں کے دوسرے بیٹے اورنگ زیب نے اپنے بھائی بھتیجوں کو مغلوب اور مقتول کرنے میں 3 سال ضائع کیے۔ جب تک یہ نہ ہوا اسے خود اپنی زندگی کا بھی خطرہ رہا۔ باپ کے بیمار ہونے پر دارا نے دارالسلطنت سے صوبہ جات کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا اور بھائیوں کے وکیلوں کو نظر بند کر دیا۔ اس پر شہزادوں نے سمجھا کہ شاہجہاں کا انتقال ہو چکا ہے اور دارا شکوہ اس خبر کو چھپا کر مرکزی حکومت پر اپنی طاقت مستحکم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے مراد بخش نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اس کے بعد یہی حرکت شجاع نے کی۔ آخرکار اورنگ زیب اور مراد میں معاہدہ ہو گیا کہ دارا شکوہ کو بادشاہ نہ بننے دیا جائے۔ سامو گڑھ کے مقام پر جو آگرہ سے مشرق کی طرف 10 میل کے فاصلے پر ہے، دارا اور اورنگ زیب کی فوجوں میں فیصلہ کن لڑائی ہوئی جس میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور وہ دہلی کی طرف بھاگا۔ اورنگ زیب اس کے پیچھے بھاگا۔ دارا شکوہ فوراً لاہور پہنچا اور 15 جولائی سن 1658 کو شہر پر قابض ہو گیا۔ پنجاب کے صوبے دار عزت خان نے اس کا مکمل ساتھ دیا۔ اورنگ زیب کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ لاہور کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ جو دارا شکوہ کے حمایت میں اس کا ساتھ دے رہے تھے، سامو گڑھ کی لڑائی کے بعد دارا کا ساتھ چھوڑ کر اورنگ زیب کے ساتھ مل گئے تھے۔ بعد ازاں دارا شکوہ گرفتار ہوا اور اسے مذہبی عدالت میں فیصلہ لے کر سزائے موت دی گئی۔ بالآخر اورنگ زیب کامیاب ہوا اور سلطنت دہلی کا فرمانروا مقرر ہو گیا۔ اس زمانے میں آسام کے راجا نے بھی اپنی سلطنت پر گرفت مضبوط کر لی تھی اور اپنے ارد گرد کی چھوٹی ریاستوں کو مغلوب کر کے اپنی راجدھانی میں شامل کر لیا تھا۔ جہیدوا سنگا کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب اس کی سلطنت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اور مغل شہنشاہ تخت و تاج کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا دھیان بٹا ہوا ہے اور خاندانی دشمنی کی آگ کا الاؤ بڑی تیزی سے دہک رہا ہے، تو اس نے بھی پرپرزے نکالنا شروع کر دیے۔ اب اس کا زیادہ تر وقت لہو لعاب میں گزرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے رائے کی طرف توجہ دینے کے بجائے عیش پرستی کو اپنا شعار بنا لیا۔ آسام کی سرزمین اور رایا اب جہیدوا سنگا کی عدم توجہ کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اوپر سے وہ قدرتی آفات کا بھی نشانہ بنی ہوئی تھی۔ آسام کی سرزمین اونچی نیچی پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔ برسات کے دن آتے ہی بھرپور بارشوں میں جب اس کی سرزمین کیچڑ کے مارے لیسدار ہو جاتی تو دریاؤں میں سیلاب آنے کی وجہ سے راستے مسدود ہو کر رہ جاتے۔ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف تو ہوتی ہی تھی، باہر سے آنے والے تجارتی قافلے بھی رک جاتے۔ ایسے میں حکمران طبقے اونچی مقام گوہاٹی اور کھڑگاؤں کی طرف چلے جاتے۔ آسام کے راجہ جہیدوا سنگا کی آسام پر گرفت کا مضبوط ہوئی، اس کے حرکات میں بھی تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے لیے محل تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ اس نے کھڑگاؤں میں محل بنوایا۔ اب وہ برسات کا پورا مہینہ کھڑگاؤں کے اس محل میں چلا جاتا اور وہاں شراب کے ساتھ دوسرے عیاشیوں میں مصروف ہو جاتا۔ ریاست کی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ دادے عیش دیتا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جہیدوا سنگا کے بجائے کامروپ کہلوانا شروع کر دیا، کیونکہ کامروپ کا علاقہ آسام سے قدرے خوبصورت تھا اور یہاں کی لڑکیاں بھی آسام کے سامنے لڑکیوں کے مقابلے میں نقش و نگار میں زیادہ نازک اندام و حسین تھیں۔ اس کے لیے کام آسام کے بگڑے ہوئے جاگیردار انجام دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے گرد چاپلوسی کرنے والوں کا ایک ہجوم رہنے لگا تھا، جو اس کے لیے عیاشی کا ہر سامان مہیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں اپنا فائدہ اٹھاتا تھا۔ کامروپ جب آسام اور کھڑگاؤں آتا، بدکماشوں کا یہ ٹولہ اس کے گرد جمع ہو جاتا، اسے طرح طرح کے کاموں پر اکساتا۔ ان کے اکسانے پر وہ ارد گرد کی ریاستوں پر اپنے دھاک بٹھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان سے چھیڑ چھاڑ سے بھی گریز نہ کرتا، جس کی وجہ سے یہ ریاستیں اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اندر ہی اندر وہ جہیدوا سنگا سے نفرت بھی کرنے لگے تھے۔ جب اہوم خاندان کے ایک امیر سیسن گوپا پرتاپ سنگا کی شادی دوسری راجت کے راجہ پرکشت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تو خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے لگے۔ خاندان کے بڑے نار نارائن نے اپنے بھانجے کی خواہش پر ریاست کو شمال اور مشرق کے حصوں میں بانٹ دیا، جس کا رگھو دیو کو بے حد رنج ہوا اور اس نے دہلی میں بیٹھے مغلوں کو ایک بار پھر آسام پر حملہ کے لیے اکسایا۔ جہیدوا سنگا اس وقت گوہاٹی میں دادے عیش دے رہا تھا جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس نے ایک بار پھر اپنے حمایتی ریاستوں کو اکٹھا کر کے مغلوں کے خلاف ممکنہ اقدام اٹھانے کے لیے کہا۔ اس نے فوراً مغلوں کو بھجوایا جانے والا تاوان بند کر دیا اور اس کے دیکھا دیکھی دوسری چھوٹی ریاستوں نے بھی یہی قدم اٹھایا۔ اس وقت تک اورنگ زیب دلی کی راجدھانی پر اپنے قدم جما چکا تھا اور اپنی سلطنت کو طول دینے کے لیے ادھر ادھر اپنی سپاہ بھیجنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور کئی ریاستوں کو جنگ کے ذریعے دلی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔